एफआईआर दर्ज की गई है वो पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मिलकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। लालचपन की इंतहा थी, वो जो भी थी वो मैं पूरी करता रहता था। मुझे कॉल की 7 बजे और मुझे कहा कि जी इनका आपस में कोई झगड़ा हो गया तो आप आए। मैंने कहा क्या हुआ है बख्तावर को? तो उसने मुझे बताया कि जी वो उसकी तो डेथ हो गई है। समझ लग रही थी कि कोई डाकू ऐसा क्यों करेगा। वो और इस्माइल खुद और उसकी माँ, ये 4 लोग ही वहाँ मौजूद थे। मेरी उस बेटी का जो खून इतनी बर्बरियत से इन्होंने किया है, उसका हक मैडम अदा करते। नाज़रीन, आज की स्टोरी है शादमान के इलाका में, जहां ससुरालियों ने और खावंद ने मिलकर अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या है। इसमें ससुराली और खावंद की लालच है कि जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। जो एफआईआर दर्ज की गई है वो पढ़कर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। ये सारा मामला है क्या और किस तरह इन लालची ससुरालियों ने और जो उसका शौहर था उसने अपनी बीवी को मौत के घाट उतारा। जो इस मुकदमे के मुद्दई हैं महफूज अहमद ख़ान, उस बच्ची के मकतूला के वालिद हैं, ये मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे। महफूज साहब, सबसे पहले तो ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या था। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। आपकी शादी, आपकी बेटी की शादी कितना अर्सा पहले हुई थी? जी 12 साल हो गए मेरी बेटी की शादी को। 3 बच्चे थे उसके। बड़ा 9 साल या 10 साल का बच्चा है, फिर 8 साल का और फिर 6 साल की बेटी है। 2 बेटे हैं, 1 बेटी है उसकी। अच्छा, ये बताइएगा कि शादी के बाद इनमें लड़ाई झगड़ा मामूल था? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। मेरी बेटी बहुत, चूँकि शायद हम बेटियों की ट्रेनिंग तरबियत ही ऐसे करते हैं कि बस जाके बस जाओ और तुम्हारी जो शख्सियत है उससे किसी को तकलीफ़ ना हो। हम सब बेटियों वाले हैं, सबको पता होगा, आपकी मेरी। हम बेटियों की तरबियत अलहदा तरीके से करते हैं कि अगले के घरों में उनको सुख पहुंचाने के लिए। और इनके जो लालचपन की इंतहा थी, वो जो भी थी वो मैं पूरी करता रहता था। 12 साल से मैं इन लोगों को पाल रहा था अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि मेरी बहुत प्यारी और लाडी सबकी होती हैं, सबकी हैं। हर एक आदमी अपने आप से पूछे कि उसकी बेटी का उससे कितना प्यार है और वो उसके लिए कितनी अजीज़ है। शायद ये बेटियां देने का रिवाज जो है हमारा, अगर वो ना हो तो हम इकबाल भी अपनी बेटी का किसी को ना दें। पूरी की पूरी औलाद ही दे देते हैं, सिर्फ इसलिए कि ये एक सिस्टम है या हमें ये देना ही है, ये पराया धन है, पराया माल है। अच्छा महफूज साहब, जो एफआईआर आपने दर्ज करवाई उसकी तरफ मैं आऊँगा। जो बातें उसमें आपने लिखी हैं वो भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो वकूआ हुआ, क्या रिपोर्ट हुआ, आपको कैसे पता चला? जी मुझे इस बच्चे की जो कातला माँ है, इस लड़के की, इस्माइल और इसकी माँ और सब ने मिल के जो कत्ल किया है, इसने मुझे कॉल की 7 बजे और मुझे कहा कि जी इनका आपस में कोई झगड़ा हो गया तो आप आएँ। और मैंने कहा भी झगड़ा है तो मामूली बात है, मियाँ बीवी आपस में सेटल कर लें। लेकिन उसने मुझे ये बताया कि जी नहीं, 1122 वाले भी आए हुए हैं। तो वो बकौल उसके कि वो डिफेंस में है। तो मेरे घर से मेरी बेटी के घर का रास्ता जो है वो 4 से 5 मिनट का है। मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ 1122 ऑलरेडी मौजूद थी और ये लोग भी सारे मौजूद थे। मैं हैरान हो गया कि ये फेज़ 6 से लेके शादमान 1 घंटे का रास्ता है, तो ये कैसे पहुँच गए। तो वो बाहर एक काम वाली लड़की खड़ी थी, छोटी बच्ची 6 साल की। मैंने उससे पूछा भी क्या हुआ है, तो वो कहती है कि इन्होंने बख्तावर को, बाजी को कत्ल कर दिया, वो मर गई है। तो मैं शॉक्ड हो गया, मैं ऐसे ही ज़मीन पे बैठ के खड़ा खड़ा। तो थोड़ी देर के बाद वो 1122 वाला आया बंदा, कहता जी आप कौन है? मैंने कहा आप बताएं। मैंने कहा मैं बख्तावर का बाप हूँ। मैंने कहा क्या हुआ है बख्तावर को? तो उसने मुझे बताया कि जी वो उसकी तो डेथ हो गई है। मैं अब उस पर क्या आपको रिएक्ट करके बताऊं कि जो मेरी हालत थी, बेटियों के बाप सोच सकते हैं। तो वो ये लोगों ने थोड़ी देर बाद मुझे आगे बताया कि कोई 2 डाकू आए हैं और वो बख्तावर को कत्ल करके चले गए हैं। इनकी डकैती का रंग नहीं कुछ? जी एग्जैक्टली यही था। मुझे तो होश नहीं थी। मैंने किसी को कहा भी 15 पे कॉल करो, पता नहीं, मेरा ख्याल है वो शायद 1122 वाला ही था। मैंने कहा भाई ये मोबाइल पकड़ो, मैं तो ज़मीन पे बैठ, पुलिस को बुलाओ। तो पुलिस को बुला के फिर उससे मैंने सारी मदद तलब की और फिर वो मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन या जो भी था पुलिस का काम शुरू हो गया। तो कैसे पता चला कि इन्होंने ही जो है वो लड़की को कत्ल किया, और उसके बाद अब तक पुलिस ने क्या कार्रवाई की?
دیکھیں وہ جو سین تھا نا، وہ تو پولیس والے تو ظاہر ہے اپنے ایکسپرٹ ہوتے ہیں اپنے کام کے، لیکن وہ ایک عام میں گیا ہوں تو میری بیٹی کے اوپر زمین پہ اس کے بال علیحدہ سے پڑے ہوئے تھے، سر ٹوٹا ہوا تھا اس کا، اور اس کے جسم پہ بے تحاشا دوسرے نشانات بھی تھے، اور گلا بھی کٹا ہوا تھا۔ تو کوئی ڈاکو، مجھے بھی سمجھ لگ رہی تھی کہ کوئی ڈاکو ایسا کیوں کرے گا۔ پولیس والے تو سمجھدار بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ ان چاروں پانچوں نے پکڑ کے تو میری بیٹی کو مار مار کے پہلے بہت برا حال کیا، اور پھر اس کا گلا کاٹا ہوا تھا جو مجھے نظر آیا ہے۔ باقی تو پولیس کی وہ ہے، ان کا جو بھی انویسٹیگیشن ہے وہ کیا ہے وہ مجھے نہیں پتا۔ اچھا محفوظ صاحب یہ بتائیے گا کہ اب آپ نے ایف آئی آر میں کس کس کو نامزد کیا؟ یہی جو 5 لوگ وہاں پہ تھے۔ بختاور کا خاوند، اس کی ساس اور اس کی جو نند ہے وہ بھی نامزد ہے؟ نہیں، نند نہیں ہے جی، ٹھیک تینوں اس کے جو بھائی ہیں، ٹھیک ہے جنہوں نے پیسے ویسے بھی وصول کرتے رہے ہیں مجھ سے، وہ ایویڈنس ہے میرے پاس سارے۔ وہ اور اسماعیل خود اور اس کی ماں، یہ 4 لوگ ہی وہاں موجود تھے، یعنی 5 لوگ انکلوڈنگ اسماعیل کے۔ تو وہ سب لوگوں کے وہی پولیس نے ان کے نام ہی درج کرے ہیں کہ یہ انوالوڈ ہیں سب۔ اچھا محفوظ صاحب اب ہم چلتے ہیں ایف آئی آر کے متن کی طرف، جس میں آپ نے یہ چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں کہ ملزمان جو ہیں ان کی لالچ ختم نہیں ہوتی تھی، آپ نے ان کو کمرشل پلاٹ بھی دیا، ایک دکان بھی دی، یہ سارا معاملہ کب سے شروع ہوا، کیا کیا کچھ دیا آپ نے؟ دیکھیں جی، بیٹیوں کو کچھ، میرا اپنی سوچ ہے کہ شرعی حصہ ہوتا ہے ان کا باپ کی جائیداد میں، اور میں نے وہ دینی لحاظ سے، چونکہ میری مسز اللہ کو پیاری ہو گئی ہیں، تو میں نے بیٹیوں کا بٹوارہ دینی لحاظ سے جو چیزیں سمجھتا تھا میں نے کہ بیٹی کے حصے میں آتی ہیں، وہ میں نے ان کے نام پہ کر دی ہوئی تھی، جس کے ڈاکومنٹس وغیرہ بھی جو ہیں وہ مجھے اس نے پچھلے ہفتے میں اسماعیل نے مجھ سے مانگے، جو کہ میں نے دے دیے، اور جو کیش پیسہ تھا وہ بھی مانگا، وہ بھی میں نے دے دیا۔ یہ 1 دن پہلے کی بات ہے، یعنی ڈے بیفور یسٹرڈے آپ سمجھیں، یعنی کل ہوا ہے یہ سانحہ، پرسوں کی بات ہے جو میں نے ان کو یہ ڈیلیور کی ہیں۔ پلاٹ آپ نے کہاں پہ لے کے دیا، دکان کہاں پہ لے کے دی؟ جی ڈی ایچ اے میں کمرشل ایک پلاٹ ہے، اور برانڈت روڈ کے اوپر ایک دکان ہے، اور یہ جس گھر میں وہ رہ رہی تھیں یہ بھی ان کے حصے میں آیا تھا، اس کی رجسٹری بھی میری بیٹی کے نام پہ تھی، گاڑی بھی میں نے بیٹی کو لے کے دی، وہ بھی اس کے نام پہ تھی، سونا تھا جو کافی زیادہ، وہ میں مطلب یہ کہ شادی پہ میں نے جو اپنی بیٹی کو دیا بہت بڑا تھا، یہ سب میں نے اپنی بیٹی کو دیا، اور آج تک اس کے گھر کو مکمل طور پہ چلا بھی میں ہی رہا تھا، فائنینشلی کیش جو ایوری منتھ میں خرچے تھے وہ اسپینڈنگ میں بھیجتا تھا۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ آپ نے اتنا کچھ ان کو لے کے دیا، اور اس کے بعد اب پھر دوبارہ سے انہوں نے 3 کروڑ سے زائد رقم کی ڈیمانڈ بھی کی تھی آپ؟ جی کی تھی، ابھی کی تھی، یہ پچھلے کچھ دنوں میں کی اچھا وہ تھی۔ کس مد میں کی گئی تھی، اور آپ نے ان کو کتنے پیسے دیے؟ یہ بھی ایف آئی آر میں لکھا گیا کہ آپ نے اپنے ملازم کے تھرو ان کو کچھ پیسے جو ہیں وہ بھجوائے بھی تھے۔ جی میں نے 3.5 کروڑ اس نے کیش مجھ سے مانگا تھا، تو میں نے کہا کہ یار ابھی آپ نے کام شروع کیا ہے تو آپ کام کرو، یہ 1 کروڑ روپیہ میں نے اس کو پرسوں ہی پیمنٹ کی تھی، یعنی اسی دن پیپرز بھی ڈاکومنٹ بھی ڈیلیور کیے ہیں، اور 1 کروڑ روپے کی پیمنٹ بھی اس کو ٹرانسفر کی تھی اس کے بھائیوں کو، اور جو کہ اس کے بھائیوں نے وصول کی، عفران اور حسن نام کے جو 2 بھائی ہیں، اور خود اس نے بھی کچھ آن لائن کیے، مطلب وہ پیسے ظاہر ہے کچھ لوگ ایسے ہی مطلب مختلف ادوار میں طریقے سے دیے گئے، وہ ان کو ریسیو کروائے ہیں میں نے۔ اچھا سر یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسماعیل ہے یہ کوئی کام کاج بھی کرتا تھا کہ یہ بس آپ کے خرچے پہ پال رہا تھا؟ دیکھیں کام تو کرتا ہی ہوگا، بزنس تو، لیکن کام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی ہو، کسی کے پاس اگر کوئی شخص جو اپنی بیوی کو قتل کر سکتا ہے، اس کے پاس جتنا بھی پیسہ اس کو شاید لگتا ہوگا اور چاہیے مجھے، اور کیونکہ لاسٹ بھی اسی وجہ سے میری بیٹی کو مارا ہے کہ وہ اس کی وہ پراپرٹیاں ایکچولی سیل کرنا چاہ رہا تھا۔ سر اس میں ایف آئی آر میں یہ بھی بتایا گیا کہ گاڑی سے جو ہے وہ یہ تنازع شروع ہوا، وہ اس کی گاڑی بھی کوئی اب اس کو سیل آؤٹ کرنا چاہتا تھا؟ جی گاڑی بھی، اور مجھے رات کو ایک صاحب آئے ہوئے تھے جو کہ یہاں پراپرٹی کا کام کرتے ہیں، انہوں نے بھی بتایا کہ اس نے ڈپلیکیٹ پیپرز جو ہیں وہ نکلوا کے تو مجھے دیے ہوئے ہیں، اور مجھے یہ کہا ہے کہ بھئی آپ اس کو رجسٹری کو میں نے ان کو پراپرٹیز کو بیچنا ہے جو میں نے اپنی بیٹی کو دی ہوئی ہیں،
انہوں نے کہا کہ جی اس کے لیے آپ کی بیوی رضامند ہوگی، تو انہوں نے کہا میں کسی اور کو پیش کر دوں گا، اور اس کے مطلب آپ یہ سامنے ہی رضا پراپرٹی والے ہیں جنہوں نے مجھے رات کو بتایا. تو اس نے مصدقہ نقلیں نکلوا لی ہوئی تھی فروخت کرنے کے لیے آلریڈی، اور بہرحال وہ پھر انہوں نے کہا کہ جی وہ سائن نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگا. تو ان کا اصل ارادہ یہی تھا کہ وہ ساری چیزیں جو میں نے بیٹی کے نام پہ کی ہیں ان کو بیچ کر کے تو پیسے لے لیے جائیں، اور وہ اس میں گاڑی بھی شامل تھی اور پیسے بھی شامل تھے اور وہ ساری چیزیں تھیں. اچھا یہ بتائیے گا کہ کتنے بچے ہیں ان کے، اب بچے کہاں پہ ہیں؟ بچے اس نے اپنی خالہ یا پھپھو کے گھر میرا خالہ بھیج دیے تھے تینوں بچے اپنے مرڈر کے بعد یا پہلے، واٹ ایور مجھے نہیں پتا آپ ایگزیکٹلی. کی ملاقاتیں ان سے؟ نہیں میں تو آپ کو پتہ ہے کل سارا دن بچی کو پوسٹ مارٹم اور اس میں اور رات کو دفن کرنے میں گزر گیا، اور ابھی آج بھی لوگوں کا تانتا ہے جو افسوس کرنے والے ہیں. میڈیا والے آ رہے ہیں، سی ایم صاحبہ کی طرف سے ٹیم آئی ہے. اچھا یہ بتائیے گا، سی ایم صاحبہ کا آپ نے نام لیا، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز خواتین کو، بچوں کو اپنی ریڈ لائن کہتی ہیں، تو کیا مطالبہ کرتے ہیں آپ ان سے؟ آپ کو انصاف ملنا چاہیے، کیا آپ کے مطالبہ ہے؟ میری ریکویسٹ ہے ان سے، وہ مجھے پتا ہے کہ درد رکھنے والی خاتون ہیں، اور اگر وہ میرے درد کو سمجھ رہی ہیں تو میری یہ درخواست ہے کہ اس کیس کو سی سی ڈی والوں کو دیا جائے تاکہ مجھے فوری انصاف مل سکے. یہ لمبے مقدمے، عدالتیں، کچہریاں، پولیس، شاید میں غیر مطمئن نہیں ہوں اللہ کے انصاف سے، اللہ کے گھر سے، لیکن جو انہوں نے انصاف کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے اس کی روح سے میں چاہتا ہوں، میری یہ ان سے منت ہے، ایک باپ کی فریاد ہے کہ یہ سی سی ڈی والوں کو کیس ٹرانسفر کیا جائے تاکہ مجھے سچائی جلد از جلد اور انصاف میری بیٹی کو اس کی قبر میں مل سکے، اور میری دعائیں اور میری اس بیٹی کا جو خون اتنی بربریت سے انہوں نے کیا ہے اس کا حق میڈم ادا کر دیں. جی بالکل، بہت ہی افسوسناک یہ واقعہ جو شادمان کے علاقہ میں گزشتہ روز رونما ہوا تھا، جس میں سسرالیوں نے اور شوہر نے اپنی بیوی کو پہلے تشدد کا نشانہ بنایا اور پھر بے رحمی سے اس کا گلا کاٹ کر اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. محفوظ احمد جو اس بچی مقتولہ کے والد ہیں، جنہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میرٹ پر ان کی جو ہے وہ سنوائی ہوئے اور جو کیس ہے اس کی تفتیش سی سی ڈی کے حوالے جو ہے وہ کی جائے اور ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جو سسرالی ہیں ان کی لالچ جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. ان کی طرف سے بچی کا گھر جو ہے وہ بسانے کے لیے ان کی تمام جائز اور ناجائز ڈیمانڈز جو ہیں وہ پوری کی گئی، لیکن اس کے باوجود ملزمان نے اس لڑکی کو بے رحمی سے قتل کر دیا. تو یہ ایک افسوسناک واقعہ جو لاہور شادمان کے علاقہ میں رپورٹ ہوا تھا، اس حوالے سے تفصیلاً میں نے آپ کو بتایا. اگلی سٹوری تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.